गोली के चलते ही वो एकदम ही नीचे बैठी। गोली सरसराती हुई उसके सर के ऊपर से गुजरी। यू बास्टर्ड! वो गुर्राई और सीधी होते ही उसके पीछे कलाबाजी लगाई। उसकी तलवार से तेज कलाबाजी पर सामने वाला बौखला गया। सिर्फ जमीन पर कभी बूट तो कभी ग्लव्स में मुकीद हाथ ही देखता रहा। हवा की सरसराहट के साथ उसकी तरफ वो बढ़ रही थी। हकीकत में वो सोचता था कि क्या वो बगैर हथियार के भी एक हथियार है। बगैर वक्फा लिए ही वो अपने प्लान के तहत पीछे कदम लेता भागा अपनी मंजिल की तरफ। और मुस्कान ने बिल्डिंग में मौजूद आदमियों पर तवज्जो नहीं दी, क्योंकि वो जान गई थी कि वो सिर्फ एक मोहरा है, उसकी तवज्जो से खेलने वाले। अगर हकीकत में ये उसको टारगेट करते तो अभी तक उस पर फायर कर चुके होते। यहाँ कुछ गड़बड़ थी। उस पर फायर करने से पहले उसे रोशनी के थ्रू मतवज्जा किया गया था, जो कि वो समझ नहीं पा रही थी। वो कलाबाजी छोड़कर उसे भागते देखती खुद उसके पीछे भागने लगी। वो इतनी आसानी से उसके पास से गन कैसे निकाल गया, सोचकर वो दांत पीस गई। ये सब उस निकम्मे एसपी की वजह से हुआ था कि उसके आते ही वो अपने दुश्मनों से यूं हारी थी। दफातन ठा के साथ उस पर फिर से फायर हुआ। आह से वो अपना बचाव करती पैर मुड़ने पर दराम से गिरी। सामने भागता वजूद एकदम रुका और मुड़कर उसे देखने लगा, जो लब भींचे नीचे से उठी। वो बहुत मुश्किल से कहकहा दबाए खड़ा था और मुस्कान जानती थी ये उसका गुस्सा किस बात पर है। उसने बास्टर्ड कहने पर उस पर फायर किया था और ये गुस्सा सिर्फ एक शख्स ही कर सकता था। If you treat me like a princess, then I will treat you like a king. But if you treat me like a game, then I will show you how to play it. वो कहती उठी कि फासले पर खड़ा वो वजूद बाआसानी सुन सकता था और समझ भी गया कि वो जान गई है उसे। अब ज्यादा पर्दा पोशी किसी काम की नहीं थी। हाँ, गेम खेलना, वो भी आप जनाब मोहतरमा से। कब होता है ऐसा? कोई बेचारा यतीम शौहर अपनी बीवी से गेम खेले? फिर उस यतीम शौहर से बेहतर कोई नहीं जान सकता कयामत किसे कहते हैं, जिंदा कयामत। उसने बैक वक्त अफसोस और हमदर्दी का इजहार किया। वेट माई डियर हैंडसम हस्बैंड। वो उठी और एकदम खड़ी होती उसकी तरफ भागी। हैंडसम सुनकर उसे फौत हो जाना चाहिए था, पर वो इतना वक्त कहाँ दे रही थी। इस लफ्ज के कानों में आते ही उसके दिल ने फौत होने की ख्वाहिश मचाई। ये धोखा था, सरासर कोई जाल था। पर अभी उसे समझने के लिए उसके पास इतना वक्त नहीं था। उसे पीछे आते देखकर ही बुरहान ने भी रफ्तारी दिखाई और तेज भागा। यूनान की सड़कें, गलियां, फिजाएं, आसमान, तारे, चांद, उनकी शोक खिलखिलाहटें और एक दूसरे को चंद फासले पर पाकर मुसरतों, धड़कनों की उथल पुथल के गवाह बन चुके थे। उसकी आंखों से उठती जज्बात की तपिश हवाएं पयामे पैगाम समझकर उस तक पहुंचा रही थीं और उसकी धड़कनें बगावत करके उसके जब्त के खिलाफ जंग करने पर तैयार थीं। तुम्हें शहीद होना है आज मेरे हाथों। वो पीछे से गुस्से से गुर्राई। मैं तुमसे शादी करके पहले ही शहादत का लक़ब पा चुका हूँ। दिन में कई बार तो जख्मी होता हूँ डाइन तुम्हारे हाथों। वो भी दूबदू बोला, पर आज तुम नहीं बचोगे। वो आज उसे मारने का पूरा प्लान बना चुकी थी, बल्कि यहीं से वो इटली की फ्लाइट से यहाँ से ही जाने वाली थी कि फिर जब वो आएगी तो फिर सारे किस्से हल करेगी। उसका प्लान तैयार था। फ्लाइट बुक हो गई थी अभी तक। हो सकता था ये आखिरी लम्हात हों अपने स्वामी के साथ, और वो उसे इस कदर यादगार बनाना चाहती थी कि वो सारी जिंदगी याद रखे। अब उस पर था असियत से या मोहब्बत से। तकलीफ तो बुरहान को हो रही थी। जितना तेज भाग रहा था उसके बाजू से मजीद टीसें उठ रही थीं। वहीं मुस्कान के माथे में तकलीफ हो रही थी, जिसे वो अपने जब्त की हद तक आजमा रही थी। वो मुस्कुराई क्योंकि उसकी मंजिल करीब थी। वो उस पर पहुंचने ही वाली थी। एक हाथ का मुक्का बनाकर दूसरे से 3 कदमों के फासले पर भागते बुरहान अलवी के कोट के कॉलर को जकड़ने के लिए बढ़ाया। ये आया। वो खुशी से चीखी ही थी कि दफातन अचानक खुलने वाली खिड़की ढा करके सीधा उसकी पेशानी पर लगी। इस बार मुस्कान के मुंह से तेज चीख निकली और उसकी इस कराह पर बुरहान के कदम आगे बढ़ते हुए थम गए। वो मुड़ा और देखा तो मुस्कान कमर के बल नीचे गली में गिरी पड़ी थी। ओह डार्लिंग, ये सोने की जगह नहीं, उठो जल्दी, शाबाश, हरी अप, मंजिल अभी दूर है, काफी दूर।
وہ کچھ فاصلے پر کھڑا شوق لہجے میں بولتا کہا لگا اٹھا۔ مسکان درد کے باوجود ششدر تھی کہ یہ اس کا شوہر تھا، کھڑوس، نخریلا، بدمزاج، جس سے بات کرو تو ایسا لگتا منہ میں زہر گل جاتا ہے۔ اور اب اتنا مزاحیہ کلام، یہ واقعی بدلاؤ تھا یا ایک چال؟ اور وہ پرفیوم کی خوشبو جو اپنی سانسوں میں محسوس کر رہی تھی، وہ وہم یا خیالات نہیں، در حقیقت وہ اس کے پاس ہی تھا۔ تبھی شکر کہ وہ اس دھوکے سے بچی اور ان بلڈنگز میں موجود لوگوں کے پیچھے نہیں گئی۔ پر یہ تو یہاں ابھی آیا تھا، اتنی سپورٹ اس کی کس نے کی؟ بہرحال یہ سوال غور و فکر کے متحمل تھے۔ وہ چاہتی بوٹ میں لگے اپنے چاقو نکال کر اس کی ٹانگ کا نشانہ لے سکتی تھی اور اسے ابھی یہیں گرا کر اپنی گزری ساری اذیت کا پل میں حساب بے باک کر سکتی تھی، پر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی، بلکہ اس کے لبوں پر یہ جان کر ہنسی آئی تھی کہ یہ جان لیوا اٹیک اس کے SSP نے کیا تھا۔ عورت کو پیچھے بگانا اچھی بات تو نہیں، نہ ہی عادت، پر پوائنٹ واضح رکھا جائے، یہاں عورت کے بابت کہا گیا ہے، نہ کہ عورت کے بھیس میں مرد کو۔ وہ اس کے حوصلے ہمت کا قائل ہوا تھا، تبھی بلند و بانگ لہجے میں گویا ہوا کہ قابل تعریف ہونے کے بعد بھی مسکان خود کو ایک عورت ہی سمجھتی تھی، تبھی اس نے یہ لقب حاصل کیا تھا، لیڈی کو مد نظر رکھتے، اور ابھی اپنے شوہر کا انکار عورت سے اسے تاؤ دلا گیا۔ اسے غصہ تھا اس کی بات پر۔ قسماً دنیا کو مجھ پر تاریخ درج کرنی چاہیے، کتاب بننی چاہیے SSP برہان علوی کی ذات پر وہی نادان دنیا اور اس کے معصوم لوگ، جب تک بندہ خود جگنو پکڑ کر ان کے قدم میں نہ رکھے کوئی ہمت نہیں کرتا، نہ ہی خود قدم بڑھا کر جگنو کو مٹھی میں قید کر کے راہ منزل تک جانے کی ہمت کرتا ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، اگر مجھ پر کتاب بنی تو دنیا میں انقلاب آئے گا جو ہر مرد مجاہد دیکھے گا۔ وہ آج مسرتوں سے خلاف عادت بول رہا تھا، اور مسکان سیدھی پڑی اوپر واضح نظر آتا ستاروں سے جگمگ کرتا سیاہ آسمان دیکھنے لگی، جیسے سیاہ چادر نے اپنے اوپر نگینوں کی بارش کی ہو۔ چاند نظروں سے اوجھل تھا یا اس کی پشت پر تھا، پر وہ جانتی تھی وہ اسے اس کے سوامی کو دیکھ رہا ہوگا۔ مسو، میری مسو جانا، تم زندہ ہو؟ اگر زندہ ہو تو میں بھاگوں، اگر کوچ کر گئی ہو تو جواب دو، تاکہ صورتحال کو مد نظر رکھتے تمہارے بھائیوں کو بلاؤں کہ آ کر زمین کا بوجھ لے جائیں۔ مجھے جواب دو بھوتنی عورت، تاکہ میں رزق موت سے بچ سکوں۔ کچھ فاصلے پر کھڑا وہ اس کی کھلی آنکھوں کی لرزتی پلکیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں گنگناہٹ تھی، جیسے آج اسے دیکھ کر اس کے زخم بھر گئے ہوں، جیسے اس کا دیدار کر کے ساری اذیت پل میں ختم ہو گئی ہو اور خوشیاں اس کے گرد رقصاں ہوں۔ شٹ، یہ کھڑکی کھلی کیسے؟ اسے وہیں ساکت پا کر اسے تشویش ہوئی، بلکہ جی بھر کر غصہ اس کھڑکی پر آیا کہ ابھی اکھاڑ کر باہر پھینک دے۔ وقت گزر رہا تھا اور ایک اس کی بیوی اس کی پناہوں میں ہونے کی بجائے زمین بوس تھی۔ ناشکری عورت، اتنا حسین خوبرو ہینڈسم شوہر ہونے کے باوجود خاک میں پڑی ہو، احمق۔ وہ سر جھٹک کر دائیں بائیں پانی ڈھونڈنے لگا۔ آج میرا یقین کامل ہو گیا، عورتوں کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، عقل تو ان کے گھٹنوں میں ہوتی ہے۔ جل بھن کر وہ بڑبڑایا۔ گلی زیادہ تنگ نہیں تھی، دونوں اطراف میں گھروں کی بیک تھی جن کی کھڑکیاں گلی میں کھلی تھیں، اور وہاں سائڈوں پر پرانے استعمال شدہ سامان رکھے تھے جن میں سر فہرست میں رنگ برنگے ٹب تھے۔ ان میں پانی ضرور ہوگا، اتنا اندازہ تھا کہ یہ پانی وغیرہ کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ توقع کے عین مطابق ان میں سے ایک میں اسے پانی مل ہی گیا۔ شکر، یہ لو ڈارلنگ، ہوش میں آؤ، اتنی جلدی میرے سحر میں جکڑ کر دنیا جہان سے کیوں غافل ہو رہی ہو؟ ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے؟ وہ شرارت میں زو معنی گویا ہوتا مڑا ہی تھا کہ بوکھلا گیا۔ برہان! وہ شدید غصے میں گڑرائی اور ایک دم اٹھ کر اس کی طرف بھاگی۔ مسکان! برہان بوکھلاہٹ میں کچھ نہ سوچتے ایک دم ہی اسے الرٹ کرتا پانی سے بھرا آدھا ٹب اس کی سمت پھینکا اور ساتھ ہی آگے کی طرف تیز دوڑ لگائی۔ اللہ! وہ اس کی پکار پر بوکھلا کر دائیں ہوئی کہ ٹب پیچھے لڑکتا چلا گیا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا کہ شکر اس نے پہلے الرٹ کیا تھا، پر اس کی نظریں سامنے گئیں جہاں وہ اس سے کافی فاصلے پر چلا گیا۔ ہوش میں آؤ، میں یہاں ہوں،
کافی فاصلے پر کھڑا اس نے باہیں پھیلائیں اس کی طرف۔ مسکان جو اسے ہی دیکھ رہی تھی اور اس کے ارادے بھی اس کی طرف تھے وہیں۔ اس کی پھیلی باہیں دیکھ کر اس کا چہرہ کانوں تک سرخ ہو گیا، پر بھاگنا تھا، مجبوری تھی۔ منحوس، چلاک انسان۔ وہ پاؤں پٹکتی کھڑکیوں کے اس پار عورتوں کی گراہٹیں سنتی اس کی سمت بھاگی۔ برہان کہا لگا کر بھاگا، خود کو میرے حوالے کر دو ایس ایس پی۔ گلیوں کی حدود سے نکلتے جب وہ کھلے آسمان تلے سڑک کنارے بھاگنے لگے تب وہ چلائی، واہ میرے آقا، کیا زمانہ آ گیا ہے! پہلے شوہر کہتے تھے خود کو میرے سپرد کر دو، اور اب بیویاں کہہ رہی ہیں خود کو میرے حوالے کر دو۔ اس نے بلند و بانگ دہائی دے کر کہا لگایا کہ آس پاس سے حیران پریشان لوگ جو انہیں ہی دیکھ رہے تھے، اردو سے واقفیت رکھنے والے بھی کہے لگا اٹھے۔ مسکان خفت غصے سے سرخ ہو گئی۔ وہ سوچ رہی تھی ایک بار ہاتھ آ جائے اس کے جسم کی ساری ہڈیاں ڈبل کر دے گی، پر اب تک تو وہ پچھلے گھنٹے سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ بھاگ کہاں رہا تھا اور کیوں؟ یہ کیسی گیم تھی؟ کیسے کھیل رہا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا ماں سوائے اس کے کہ اسے پکڑ کر بدلہ لینا ہے۔ بس آج تمہارا قصہ ختم کر کے ہی چھوڑوں گی۔ آج تو تم نہیں یا میں نہیں ایس ایس پی، وہ جواب بند چلائی۔ کیسا رہے گا جب ہم دونوں ہی نہ رہیں، غافل ہو جائیں دنیا جہان سے؟ اس کے تیش بڑے لہجے کے باوجود وہ برجستہ بولا۔ مسکان تلملا گئی اور لوگ حیرت سے انہیں بھاگتے دیکھ رہے تھے۔ بس چند منٹ سر، آگے جا کر لیفٹ جائیں پھر رائٹ مڑ جائیں۔ کانوں میں لگے ٹرانسمیٹر سے آواز گونجی جنہیں صرف وہ ہی سن سکتا تھا، برہان کو وہ نہیں سن سکتے تھے۔ یہ ٹرانسمیٹر برہان کے پلان کو مد نظر رکھ کر دیا گیا تھا۔ اوہ ایسے نہیں میری شیرنی۔ وہ جو اس کے قدموں کی رفتار کم دیکھتی اسے ایک بار پھر جھپٹنے کی تیاری میں تھی۔ برہان اس کے ارادے بھانپتے کہا لگاتا چھلانگ لگا کر پھر سے فاصلہ برقرار کر گیا۔ شٹ! وہ مٹھیاں بھینچ کر چلا اٹھی۔ کچھ من چلے اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے کہا لگا اٹھے کہ شرمندگی کے باعث اسے پھر سے بھاگنا پڑا۔ ایک بار ہاتھ چڑھ جاؤ دونوں ٹانگوں سے معذور نہ کیا تو کہنا۔ اس کے ارادے اب جان لیوا تھے، پر اس کے برعکس اس کے ارادوں سے برہان کے دل میں گدگدی سی ہونے لگی۔ اس کی مسرور حالت سے اسے چڑ ہوئی اور اس نے ایسے قدم اٹھائے جیسے زمین کو چھو نہ رہی ہو۔ حالانکہ اس کی اس حرکت سے اس کی سانسیں چڑھ گئیں جنہیں بحال کرنا اب اس کے بس کی بات نہ تھی۔ پاؤں کی موچ، کمر کا درد، ماتھے پر کھڑکی کے لگنے سے درد، سب کچھ بلا دیا صرف اسے قبضے میں کرنے کے لیے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا وہ رکی تو سانسیں چلے گی ورنہ وہ آج نہیں بچے گی، پر وہ رکی نہیں، نہ ہی سانسوں کا ساتھ دیا۔ اسے ہار نہیں ماننی تھی، ہار جائیں سانسیں ہار جائیں، وہ نہیں ہارے گی۔ اس نے ضد جنون بنا لیا تھا اس تک پہنچنے کو۔ وہ لیفٹ سائڈ مڑا اور وہ بھی اس کا دل کیا سہارا لے، بلکہ وہ مچلا اسے بلانے کے لیے، پر اس کی انا زوروں پر تھی۔ اس نے فضا میں گہرا سانس بھرا کہ اندر سے شدید درد کی ٹیسیں اٹھیں کہ مجبوراً اس نے سانس لینے سے انکار کر دیا۔ سرد یخ فضا میں بھی اس کی کنپٹیاں، ہتھیلیاں، چہروں پر شبنم کے قطرے نمودار تھے۔ وہ رائٹ سائڈ بھاگا اور اس نے بھی اسے فالو کیا۔ لوگ، حالات، فضا، گاڑیاں، ٹریفک، سب کچھ وہ جیسے پیچھے چھوڑ آئے تھے، حالانکہ ساتھ تھے، پر وہ غافل ہو گئے صرف فاصلے مٹانے کے لیے۔ ساری سوچیں محو ہوئیں۔ لیڈی باس کے دماغ سے صرف ایک ہی سوچ رہ گئی تھی کہ اس تک رسائی حاصل کرے۔ یہ کیسی گیم تھی کہ وہ خود اس سے بھاگی تھی اور اب اس تک پہنچنے کے لیے سانسوں کی بازی لگا رہی تھی۔ کیا وہ ایک گیمر تھا کہ وہ بازی پلٹ گیا؟ وہ ایک عام سا ایس ایس پی تھا، اپنے عہدے سے وفا کرنے والا۔ سرد ہواؤں کے تھپیڑے اس کے چہرے پر پڑے، اس کے باوجود پسینے کی بوندیں ٹپ ٹپ گر رہی تھیں، جیسے بیتے سارے موسم خود پر جھیل رہی ہو۔ نارسائی، بھاگ دوڑ، تڑپ، سانسوں کی بازی، بے بسی، بے حسی، منزل سے دوری، تھکن، زخم، کس کس کا وہ بدلہ لے رہا تھا صرف ایک گیم میں ہی۔ فضا میں اس کا لانگ کوٹ، سنہری بال اڑ رہے تھے، سفید رنگت سے سرخ لہو جیسے ٹپکنے لگا تھا۔ آنکھیں جو چاند سی سنہری تھیں سرخ سی ہونے لگی، یہاں تک کہ اسے اپنے سامنے سرخ دھند محسوس ہوئی
جیسے سامنے خون کی بارش ہو رہی ہو۔ برہان، اس کے لب پھڑپھڑائے اور ایک دم ہی گھٹنوں کے بل نیچے گری۔ شومئی قسمت کے ساحل کنارے بھیگی ریت پر گھٹنوں کے بل صرف مسکان ہی نہیں، اس کے ساتھ برہان الوی بھی مقابل آ کر گرا تھا۔ دونوں کے سر آپس میں ملے ہوئے تھے اور یخ بستہ رات میں ساحل کنارے گیری ریت پر گھٹنوں کے بل بیٹھے سر ایک دوسرے سے ٹکرائے گہرے سانس لے رہے تھے۔ تاروں سے چمکتا آسمان تلے تھک گئی؟ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر وہ سرگوشیانہ انداز میں بولا۔ آنکھیں موندے سر جھکائے بیٹھی مسکان نے اقرار کرتے اسبات میں سر ہلایا۔ میں نے تو سال ایسے صحرائی مسافت طے کی ہے، تم گھنٹوں میں تھک گئی؟ وہ ہنس کر بولا۔ لہجہ عام سا تھا پر مسکان الوی کے وجود کو ہلا کر رکھ گیا۔ دل دونوں کی کنپٹی میں آ کر جیسے دھڑک رہا تھا، کیونکہ وہ پاس آ چکے تھے کہ ان کی سانسیں ایک دوسرے سے الجھ رہی تھیں۔ موت سر پر آئی ہے تو ڈائلاگ بازی شروع۔ وہ خود کو سنبھال کر ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی اور جھٹکے سے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے علیحدہ کیے۔ وہ خاموشی سے اس کی سرخ رنگت اور حرکات دیکھنے لگا، جبکہ مسکان کھڑی ہو کر اپنے سر کو تھامتی اب ارد گرد دیکھنے لگی کہ گنگ رہ گئی۔ وہ اسے ساحل کنارے لے آیا تھا، جہاں سرد رات میں اس پار کوئی آنے کو تیار نہیں تھا۔ ہوائیں جیسے وجود میں گھستی رگوں کو چیر رہی تھیں۔ ایسے میں ان دونوں کا اکیلا ہونا، دور دور تک چھائی سنسان تاریک ریت، کیا مقصد تھا اس کا؟ کیا چاہتا تھا؟ میری محبت کو تم ڈائلاگ بازی کہتی ہو تو لو پھر، میں نے ڈائلاگ بازی میں پی ایچ ڈی کر لی ہے، اب مجھے اپنے دل میں عہدہ دو تاکہ میں اپنی سلطنت بسا سکوں۔ وہ جانثار نظروں سے دیکھتا بولا۔ اس کی جذبے سے چور آواز پر مسکان کی ٹانگیں لرز گئیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اس طرح ہاری بھی تھی اس کا نام پکار کر اور کانپ بھی گئی تھی، لہجے میں چھپی اس کی تڑپ، نظروں کی تپش دیکھ کر۔ کیا تم میری محبت کو اپناؤ گی؟ کیا تم مکمل طور پر میری بنو گی؟ مجھے سمجھنے والی، مجھ سے لڑنے والی؟ میں باہر مجرموں کو سزائیں دوں اور گھر میں تم مجھے سزائیں دو۔ کیا تم میرے بچوں کی پراپر ماں بنو گی؟ میں تمہارے اس سمندر دوست کو گواہ بنا رہا ہوں کہ اپنی آخری سانسوں تک تم سے محبت کروں گا۔ کیا تم میری محبت کو قبول کرو گی؟ اس کی بات وہیں آ کر رکی جہاں سے شروع ہوئی تھی، مطلب اس کی التجا ہی یہی تھی کہ اس کی محبت کو قبول کیا جائے۔ تو کیا وہ سمجھ رہا تھا اس نے اس کی محبت کو ٹھکرایا ہے؟ مسکان کا دماغ اس صورتحال کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ اسے آج مکمل طور پر حور العین کے احساسات کا اندازہ ہو رہا تھا کہ جب وہ کہتی ہے میرا دماغ کچھ نہیں سمجھ پا رہا، تو کیسا ہوتا ہے وہ احساس۔ وہ آج ابھی خود پر محسوس کر رہی تھی۔ بیچاری کیوں ایسی ہو جاتی تھی؟ کیوں اچانک کی تبدیلیوں کو قبول کرنے سے انکاری ہو جاتی تھی؟ اور اب جو کہ ایک لیڈی باس کی حیثیت خطاب طاقت رکھتی تھی، اچانک دشمن جاں کو اپنے سامنے گھٹنوں کے بل دیکھ کر سارے احساسات سے عاری، خالی وجود، بے جان روح کھڑی تھی، جیسے ابھی ہوا کا جھونکا اسے اڑا کر لے جائے گا۔ شاید تمہیں میرے پرپوز کے انداز اچھے نہیں لگے۔ اس کی خاموشی سے اس نے اخذ کیا۔ فکر مت کرو، ہماری دشمنی کو تو تم جانتی ہو، پسے پڑتا ہم ایک دوسرے کے جانب دشمن ہیں اور رہیں گے۔ یہ الگ بات ہے ہماری دشمنی میں دل نے ٹانگ اڑا دی ہے، پر اب کھیل میں مزہ دگنا آئے گا، کچھ محبت ہوگی، کچھ دشمنی۔ پہلا اہم مقصد اپنی محبت کے اظہار کو گواہ اس سمندر کو بنا رہا ہوں۔ دوسرا مقصد تمہیں لینے کی شرائط کو پورا کر رہا ہوں جو آنے سے پہلے تم نے مجھے میسج میں کی تھی، پروپوزل اور ڈنر، اور آج بھی وہ دل پر لکھی ہیں۔ اب تم میرا یہ بونگا در حقیقت ہر لڑکی کا خواب پروپوزل ایکسپٹ کرو تاکہ پھر ہم ڈنر کی طرف قدم بڑھائیں اور اس کے بعد ہنی مون پر چلیں۔ اس نے ساری وضاحتیں اس کے گوشے گزار کر کے آخر میں ہنی مون کو خمار آلودہ آواز میں لمبا کھینچا۔ مسکان نے ایک گہرا سانس بھرا اور سمندر کی روشن لہروں کو دیکھا جو چاند کی روشنی کو خود میں جذب کرنے کا فن آشکار کر رہی تھیں، ویسے ہی جیسے کچھ نہ بھی کر کے مسکان نے اپنی محبت کو فتح کیا تھا۔ وہ سرخرو ہوئی اپنی نظروں میں کہ اس نے بھیک نہیں مانگی، نہ ہی اس کے آگے کبھی گڑ گڑائی۔
اس کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ آئی۔ برہان نے بغور اس کا جائزہ لیا، اس کی مسکراہٹ کا، اور اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھا جہاں سمندر رقصاں تھا۔ تمہیں سچ میں یہ انداز پسند نہیں آئی یا الفاظ؟ خاموشی سے تھک کر اس نے پوچھا۔ دونوں۔ اس کے لب فقط ہلے پر وہ سمجھ گیا۔ تمہیں کیوں لگا مجھے تمہارا یہ بونگا سٹائل پسند آئے گا؟ لوگ مجھے پرپوز کرنے کے لیے اپنا سر قلم کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ سرد لہجے میں گویا ہوئی۔ معذرت، تمہیں یہاں جان کر مایوسی ہوگی کہ میں ان بیوقوف مردوں میں سے نہیں۔ دوسری بات، ذرا شرم کر لو، تم اپنے شوہر، اپنے سرتاج کے سامنے غیر مردوں کا نام لے رہی ہو۔ اس نے شرم دلائی اور دبے غصے سے بولا، میں شرم اور رحم سے عاری لڑکی ہوں۔ شکر تم نے محبت سے نہیں کہا۔ تشکر بھرا سانس لیتے وہ گویا ہوا، سب سے۔ وہ بے حس ہو کر بولی، مقصد صرف اس کی ہر طرح کی خوش فہمی کو مارنا تھا۔ اوہ، غیرت تو ہے نا؟ بے غیرت، غیرت سے عاری تو نہیں ہو گئی؟ اس نے مسکراہٹ چھپاتے پوچھا۔ مسکان شعلہ بار نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ اچھا غصہ تھوک دو نا چڑیل، دیکھو میں تمہیں پرپوز کرنے آیا ہوں۔ اس نے محبت پاش نظروں سے دیکھا اور انداز اس کا التجائیہ تھا۔ میں انکار کرتی ہوں کیونکہ ہمارے راستے الگ ہو چکے ہیں۔ تمہارے پیچھے آنا صرف یہ مقصد تھا کہ تمہیں مار سکوں، پر ابھی میرا موڈ نہیں ہے، میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ وہ پتھریلے لہجے میں گویا ہوتی ایک دم پیچھے ہوئی۔ اس زوردار دھچکے سے برہان ساکت خاموش اسے دیکھتا رہ گیا، اور مسکان کو چاہیے ہی یہ تھا کہ اس کا بھرم ٹوٹ جائے۔ ہمارے راستے الگ تو تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتا، اسی لیے پیار سے ہاں کر دو اور ساتھ چلو۔ اگر یہ انداز پسند نہیں آیا تو کوئی دوسرا ٹرائی کرتا ہوں، میں آنے سے پہلے کافی پریکٹس کی ہے۔ اس نے بپر کر کہا اور اپنی ٹائی ڈھیلی کرتے گلا کھنکھارا۔ بیٹھنے کا انداز وہی تھا، سمندر کی گیلی ریت، یخ پانی کی لہروں میں گھٹنے کے بل وہ اس کے سامنے تھا۔ کیا تم میرے لیے دوزخ اور میرے بچوں کی جنت بنو گی؟ کیا تم میرا جنازہ جائز کرو گی؟ گمبھیر رومانٹک انداز میں بولا، اور بولا بھی کیا کہ سن کر وہ دم بخود رہ گئی۔ اور میں کہوں کہ میں تمہاری بیوہ بننے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں تو؟ خود کو سنبھالتے اس نے چبا چبا کر کہا۔ برہان نے پہلے آنکھیں پھیلائیں اور پھر سمجھتے ہنس پڑا۔ تو زیادہ کچھ نہیں، بس اس کے لیے پہلے تمہیں مرنا ہوگا، کیونکہ جب مسکان ہی نہیں رہے گی تو برہان الوی کیا رہے گا؟ سو پھر میں مر جاؤں گا اور تم اپنا بیوہ والا شوق قبر میں انجوائے کرنا۔ بلکہ میرا بھی کوئی سین تو ہوگا، بیوہ والا، ساتھ مزے کریں گے۔ اس نے خاصی لاپرواہی اور سنجیدگی سے کہا۔ وہ غیظ و غضب سے مٹھیاں بھیج گئی۔ تو گویا تمہیں مارنے کے لیے پہلے مجھے مرنا ہوگا؟ وہ استہزائیہ ہنس کر گرائی۔ کوئی شک نہیں، وہ بولتا اس کے سامنے آ گیا۔ اسے ہارتے دیکھ کر مسکان اب اسے ہر حال میں یہاں سے بھیجنا چاہتی تھی۔ وہیں برہان کو اس نخریلی کے انداز پر تاؤ آ رہا تھا۔ چلو، انگلی بے ساختہ ہی اس کے سوکھے لبوں پر پھیر کر بھاری جذب سے بھرپور آواز میں بولا کہ وہ سٹپٹا کر فوراً سے 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ ڈر؟ ہاں ہاں ہاں، اس نے ہنستے آنکھ دبائی۔ ابھی تو بہت کچھ ہے، بہت تڑپ جنون ہے، پھر کیا کرو گی؟ زو معنی لہجے میں کہتے اس نے ابرو اچکائی۔ تم میری محبت کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ سر جھٹکتے اس نے بات بدلی۔ وہ اسے یہاں سے بھیجنا چاہتی تھی ہر حال میں۔ کچھ نہیں۔ نفی میں سر ہلاتا برہان اسے ششتر کر گیا۔ کیوں؟ اس نے گڑا کر زخمی شیرنی کی طرح بلبلاتے پوچھا۔ کیونکہ محبت کی ہے، سوداگر نہیں بننا چاہتا مسکان۔ اس کے جواب کو سنتے وہ مٹھیاں بھیج گئی۔ تم بھول گئے میں ایک طوائف کی بیٹی ہوں۔ رخ موڑتے اس نے کڑوی حقیقت بیان کی۔ تم بھول رہی ہو، تم SSP برہان الوی کی بیوی ہو۔ تم پاک ہو، تمہارا دل پاک ہے، میری محبت پاک ہے۔ تو طوائف کی بیٹی ہو یا XYZ کی، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میرے لیے تمہاری ذات اہم ہے، نہ کہ تمہاری ذات کا رہ چکا حوالہ۔ میرے لیے مسکان اہم ہے، نہ کہ اس کا بیک گراؤنڈ۔ شٹ اپ، دھوکہ مت دو مجھے۔ یاد ہے مجھے تمہارے وہ حرف، دل پر رکھے ہیں زبان کے کھنجر سے۔ ہاں، یہاں آنے سے پہلے میں یہ بھول آئی، سب کچھ بھول آئی۔ اور اب بس، اسی لیے میں یہاں آیا ہوں تمہیں یاد دلوانے، خطاؤں کی معافی کے لیے۔ کوئی فائدہ نہیں، میری فطرت نہیں بھولی باتیں یاد کرنا اور نہ کسی کو معاف کرنا۔ محبت فائدہ نہیں دیکھتی، نہ ہی محبت بھولا کرتی ہے۔
معافی نہ دو پر میں آخری سانس تک مانگتا رہوں گا، وہ جذب سے بولا۔ سنہری آنکھوں سے ٹوٹ کر موتی گیلی ریت پر گرا۔ یہاں آنے سے پہلے کیا پڑھ کر آئے تھے؟ خوش مت ہونا، تمہارا ورد نہیں کیا، صرف اللہ سے دعا مانگی ہے۔ تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی، اس کا فیصلہ تم نہیں کر سکتی، تمہارا فیصلہ میں کر سکتی ہوں، یہ تمہارے اختیار میں نہیں۔ چیلنج کر رہے ہو؟ نہیں، بتا رہا ہوں۔ تم جا سکتے ہو، میری طرف سے انکار سمجھو۔ میں لینے آیا ہوں، تم سے پوچھتے نہیں مسز برہان الوی۔ تم نے خوش فہمیاں پال لی ہیں اور کچھ نہیں، تمہیں کہنے کا حق ہے، بات ہی ختم۔ میں یہ حق چھوڑ آئی ہوں۔ حق چھوڑنے کے لیے نہیں، جتانے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ بحث فضول ہے ایس ایس پی صاحب، مجھے اب کچھ نہیں چاہیے۔ فضول کچھ نہیں ہوتا، ہر بحث کا ایک موضوع ہوتا ہے، جیسے میری ذات کا موضوع تم ہو، اور میں بہت کچھ چاہتا ہوں تم سے۔ اس کی ہر بات اس پر آ کر ٹکتی جس سے مسکان اکتا گئی، چڑ گئی۔ کیوں وہ اسے نہیں بھول رہا؟ ٹوٹلی ٹائم ویسٹ، وہ چبا کر بولی۔ ٹائم قطعی ویسٹ نہیں ہوتا۔ ہم جس ٹائم کو ویسٹ کہتے ہیں دراصل وہ ہمارے لمحات کا سکون ہوتا ہے۔ جو سکون تم سے یہاں سے لینے آئے ہو وہ در حقیقت تمہاری زندگی کی بربادی ہے، اس نے باور کرواتے تنک کر کہا۔ پہلے سے برباد شخص کو اور کیا برباد کرو گی؟ چلو اگر یہ بربادی ہے تو مجھے منظور ہے۔ اس کے الفاظ نے اسے اندر سے زخمی کر دیا، پر وہ اس کے بہکاوے میں نہیں آ سکتی تھی۔ مجھے الفاظ سے مت کمزور کرو، کمزور ہونا میں کب کا چھوڑ آئی ہوں، یہ سب بیکار ہے۔ اب مسکان صرف خود کے لیے جیتی ہے، دنیا کی پرواہ، محبت کے پیچھے بھگانا، وہ سب احمق پن چھوڑ آئی ہے۔ اس نے تڑک کر کہا۔ وہ ہنسا۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ میں تمہیں کمزور کر رہا ہوں تو تم یہ یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ تمہارے احساسات نہیں رہے۔ اس کی روشن آنکھوں میں جیسے امید کے جگنو پیدا ہوئے۔ ہاں ہاں ہاں، خوش فہمی۔ بہرحال جاؤ یہاں سے، اب کچھ مزید نہیں سننا چاہتی، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ صرف وہ اور اس کا خدا جانتا تھا کہ اس نے کس اذیت سے یہ الفاظ لب پر لائے ہیں۔ چلا جاؤں؟ کچھ دیر سکوت کے بعد اس نے اس کے سپاٹ چہرے کو دیکھتے پوچھا، اور چلتا اس کے روبرو اس کے مقابل آ گیا۔ ہاں چلے جاؤ، سمجھ کیوں نہیں آتی تمہیں؟ جاؤ، بس یہاں سے جاؤ، مجھ سے، میری دنیا، میری زندگی سے دور جاؤ۔ ایک دم بپھر کر اس نے سینے پر ہاتھ مارتے اسے پیچھے دھکا دیا۔ برہان لڑکھڑا کر سنبھلا۔ یہ سب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو کہ برہان الوی چلے جاؤ، اس نے کہتے گن نکالی اور اپنی گن کن پٹی پر رکھی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ مسکان بوکھلا کر ہراساں اس کی سمت بڑھی کہ نفی میں سر ہلاتے برہان نے پیچھے قدم اٹھائے، جس سے مسکان کی رنگت سفید ہو گئی۔ بتاؤ مجھے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہ میں جاؤں تمہاری دنیا سے، تم سے دور۔ وہ سرخ آنکھوں سے بپھر کر گرایا۔ مسکان جی جان سے لرز اٹھی اس کے ارادے دیکھ کر۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اسی لیے اس نے اس کی گن لی تھی، اور نہ ہی اچانک اس افتاد کو سمجھی تھی، ورنہ کب کی اسے چھین لیتی۔ جبکہ برہان الوی کی آنکھیں مسکان کے دلکش نقوش کے طواف کر رہی تھیں۔ رکو، حوصلہ گواتے اس نے کہنے کی ہمت باندھی۔ نہیں، کچھ کہو پر جواب دو۔ اس کے بعد تم برہان الوی کے نام، ذات، دائرے حصار، سوچ، ان سب چیزوں سے آزاد ہو۔ تمہیں آئندہ زندگی میں کہیں بھی برہان الوی نہیں ملے گا روکنے والا۔ بس آج جواب دو، ہاں یا نہ کہہ دو۔ وہ پاگل ہو کر چیخا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی، وجود میں جیسے کپ کپی طاری ہوئی۔ اس کے ارادے وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا کرنے والا ہے، اور جواب بے ساختہ ہی سنہری آنکھوں میں چمکتا پانی لڑک کر گالوں پر پھسلا۔ کیوں کرتے ہو بے بس؟ کیوں بنایا ہے مجھے مذاق؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا برہان الوی؟ پہلے دل پر حکومت کی، حواسوں پر سوار ہوئے، میری سوچوں، میرے جنون کو جگایا، مجھے احساس دلایا کہ میں ایک دل رکھتی ہوں، پھر نکاح کا کہہ کر خوش گمان بنایا، اور گمانی ختم کرنے کے لیے ذات کا مذاق بنایا، میری عزت نفس کی دھجیاں بکھیرتی۔ تم واحد شخص ہو جس نے مجھے اپنی فیملی سے طوائف کی بیٹی کہہ کر متعارف کروایا تھا، حالانکہ میں سعید کی سنگت، اس کی محبت میں وہ سب اپنی خوش گمانی میں بھولنا چاہتی تھی، پر تم نے مجھے خوش گمانی کے پہاڑ سے دھکیل کر منہ کے بل گرایا تھا۔ اس کے باوجود تم سے نبھایا، نتیجہ کیا ملا؟
वो एकदम हंसियानी अंदाज में चिल्लाती चीखती उसके कॉलर को जकड़कर झंझोड़ने लगी। उसके एहसासात, जज्बात, उसका ज़ब्त आज उसके कंट्रोल से बाहर हो गए। नतीजतन वो रो भी रही थी उसके सामने, और हर वो जख्म सामने ला रही थी जिसकी पर्दापोशी की गई थी आज तक सबसे। जब चाहे निकाह करो, तुम जब चाहो आओ, जब चाहो धुतकार दो, तुम जब चाहो मुझे पालो। क्या इतनी मजाक है मेरी साथ तुम्हारे सामने? क्या इतना सस्ता खिलौना हूँ मैं तुम्हारे सामने? क्या मैं एक तवाइफ की बेटी हूँ इसीलिए मेरी इज्जत वकार नहीं? मेरी असमत की दच्चियाँ बखेर दी जाती हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं एक औरत हूँ? मुझे अपने हक उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं क्योंकि एक तवाइफ अपना जिस्म और हकूक बेचती है, हक नहीं लेती। प्लीज़ स्टॉप इट मिसू, बार बार खुद को गाली देकर मेरा सीना मत जलाओ। तुम ऐसी नहीं तो क्यों खुद को ऐसा बोल रही हो? क्यों मुझे अजियत देने के लिए खुद को गाली दे रही हो? मैं जानता हूँ मैं हूँ बेवफा, धोखेबाज, खुदगर्ज, अनापरस्त, पर वो खुदा गवाह है मैंने तुमसे मोहब्बत की है जिसमें कोई खुदगर्जी, धोखेबाजी, अना, बेवफाई नहीं है। मैं मानता हूँ नहीं मुकर रहा। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे बैकग्राउंड को निशाना बनाया, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं अपने माँ बाप को दिखाना चाहता था कि ज़िंदगी जीने के लिए दौलत नहीं रिश्ते ज़रूरी होते हैं। इंसान का बैकग्राउंड नहीं बल्कि उसका खलूस और एहसास देखे जाते हैं, उसका दिल, उसकी सीरत देखी जाती है। बाखुदा इसके अलावा कोई मेरा मकसद नहीं था। मैंने कोई मोहरा नहीं बनाया तुम्हें, महज तुम्हारी मोहब्बत को ही देखा, और देखते देखते जाने कब कैसे मुझ में मोहब्बत ने खुद को जकड़ लिया। मैं तुम्हारी इज्जत इतनी ही करता हूँ जितनी मैं औरत ज़ात की करता हूँ। अगर मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड से कुछ लेना देना होता तो मैं तुम्हारा इंतखाब नहीं करता। तुम्हारे अलावा और भी बहुत ही लड़कियाँ हैं जो मेरे इशारे पर अपनी जान दे सकती हैं, पर मेरे कदम खुद बहक उठे तुम्हारी तरफ। मैं जब सोचता था कि तुम मुजरिम हो और तुम जानती हो कि मैं एक पुलिस वाला, जिसे एक लिहाज से मुजरिम का दुश्मन ही समझ लो, वो हूँ, फिर भी तुम्हारी हिम्मत देखता था कि कैसे तुम अपनी आंखें मेरी आंखों में डालकर दीदा दलेरी से मोहब्बत का एतराफ़ करती थी। और मैं था कमज़ोर, खुदगर्ज, माँ बाप की मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ा कि अपनी आंखों के सामने अपनी हूरी को जुदा होते देखता रह गया। हकीकत में तुमसे मिला तो जाना कि मोहब्बत कैसे की जाती है और उसके लिए लड़ा कैसे जाता है। तुम मुझे जहाँ कहीं भी मुश्किल में देखती अपनी जान की परवाह किए बगैर भागी आती, और एक मैं था जो उसे कांटों की नज़र करके तमाशा देखता रहता था, और बहाना ये था कि मुझे जंजीरों ने जकड़ा हुआ है, मैं अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता था, जुल्म के खिलाफ नहीं जा सकता था। हालांकि मैं जुल्म तशद्दुद को ख़त्म करता था, पर अपनी आंखों के सामने होता देखकर भी खामोश था। हमेशा औरत ने मर्द से सीखा है, पर इस मर्द ने पहली बार औरत से मोहब्बत करना, उसके लिए लड़ना सीखा है, वो भी तुमसे। तुम जब मेरे लिए लड़ती थी तो मैं दंग रह जाता था कि क्या मोहब्बत ये है, और अपने गिरेबान में झांकता तो मुझे खुद पर गुस्सा आ जाता कि ये जानबूझकर मुझे अपनी नज़रों में गिराना चाहती है। इसीलिए मैंने तुमसे नफ़रत का इजहार किया, पर कभी की नहीं, क्योंकि मैंने औरत ज़ात से नफ़रत करना सीखा ही नहीं, क्योंकि इसमें मेरी माँ भी शामिल होती है। तुम याद करके बताओ, क्या मैंने तुम्हें ये कहा था तारुफ के वक्त कि तुम एक तवाइफ हो? नहीं, बाखुदा मैंने ये नहीं कहा था, बल्कि मैंने तुम्हारे बैकग्राउंड को इस्तेमाल किया क्योंकि मैं अपने माँ बाप को अजियत देना चाहता था। उन्हें दिखाना चाहता था कि जिस भाई की बेटी को एक मॉडल होने की वजह से निकाला था, उन्हें दिन रात भूखा प्यासा सुलाया, जबकि खुद सोने के चम्मच में नवाला खाने वाले आज अपने बेटे ने वही गलती की है। ज़रा उसे तो बाहर निकाल कर देखो, ज़रा उसे तो ठुकराओ, ज़रा उसे तड़पने के लिए छोड़ो तो सही, उसे भी दुनिया की ठोकरों के लिए छोड़ो। पर नहीं, जब उनके कलेजे की आजमाइश आई तो उन्होंने समेट लिया दामन आजमाइश से, उन्होंने इनकार कर दिया। मेरा मकसद तुम्हें रुस्वा करना नहीं था मुस्कान अलवी, मेरा मकसद सिर्फ जमाल अलवी, जिसने सोने के चम्मच में नवाला खाकर जो बड़ा हुआ था और उसे एक मॉडल से मोहब्बत में अपनों ने ठुकरा दिया था, बल्कि ख़त्म नहीं हुआ। उसकी औलाद को ठोकरों, नफ़रतों, अजियतों पर रखा गया, उनका एहसास दिलवाना था। मैंने तो सिर्फ तुम्हें वसीला बनाया किसी के लबों पर मुस्कुराहट लाने के लिए। मैंने इतना इस्तेमाल किया तुम्हें कि रात भर जो कमरा घुटी सिसकियों आहों से गूंजता था, वहाँ से मुस्कुराहटें आसूदगी हुई। ना मैंने तुम्हें रुस्वा किया, ना मैंने तुमसे या तुम्हारी टीम से बदला लिया, वो भी एक औरत के थ्रू।
میں نے تو بس تمہاری ساتھ کا استعمال کر کے 2 بہنوں کی سسکیوں کو ختم کر کے ان کے لبوں پر مسکراہٹ لانی چاہی، پر مجھے نہیں معلوم تھا ایک کے لبوں پر مسکراہٹ لاؤں گا تو دوسری کی نوچ لوں گا۔ وہ کہہ کر گند سمندر میں پھینکتا آنکھیں موند کر گہرا سانس بھرنے لگا۔ مسکان نے بغور اس کے سرخ چہرے کو دیکھا جس پر وحشت چھائی تھی آج۔ بھلا یہ بھی ممکن تھا دشت وحشت میں قدم رکھ کر وہ دامن بچا سکتا تھا؟ بھلا یہ ممکن تھا دشت وحشت کی باسی سے کلام جوڑ کر وہ قدم بچا لیتا؟ ممکن تو یہ ہوا وحشت کے پیچھے بھاگتے اسے ختم کرنے کے چکروں میں خود آج وحشت کا شکار ہو گیا۔ میں کہاں ہوں؟ کہیں دور سے جیسے سمندر کی گہرائیوں سے سکوت کو چیرتی ہوئی آواز برہان الوی کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولیں تو سیدھا سرخ سنہری آنکھوں سے ٹکراؤ ہوا اس کا۔ دونوں کی نظریں ملیں، دونوں کی آنکھوں میں دشت وحشت کی رقم تحریر تھی۔ تم اس کی گھنی مونچھوں تلے لب بھینچے، پل کو پھڑپھڑائے۔ ہاں میں مسکان کہاں ہوں؟ بائی کے لیے پیسے کا وسیلہ، تمہارے لیے اپنوں کی تکلیف دور کرنے کا صرف ایک وسیلہ ہوں۔ کیا میں اس دو جہان میں کہیں نہیں؟ کیا میرا وجود، میری اذیت کا کسی کو اندازہ نہیں ہوتا؟ ہوتا بھی کیوں؟ آخر میں ہوں کیا؟ ایک مغرور، گھمنڈی، قاتل مجرمہ؟ ہاں ہاں ہاں، جس سے ہمدردی نہیں کی جاتی۔ اس کے الفاظ باقی کے منہ میں ہی رہ گئے جب اس نے ایک دم آگے بڑھتے اس کے منہ پر سختی سے اپنا مضبوط ہاتھ جما دیا۔ مسکان نے ایک دم ہوا کے جھونکے کی طرح قریب آتے برہان الوی کو دیکھا جس کی لہو نما آنکھیں اس کی سنہری آنکھوں سے چار تھیں، جبکہ اس اچانک قربت پر دونوں کی دھڑکنوں کا عالم زیر و زبر تھا۔ یہاں ہو تم، محبت کرتا ہوں تم سے، جانتا ہوں خطاوار ہوں، پر محبوب تو تمہارا ہوں۔ لوٹ کر تیرے دل پہ دستک دینے آیا ہوں، اب چاہے ٹھکرا دو ایک فقیر سمجھ کر، یا اپنا لو ایک بادشاہ سمجھ کر، اور مجھے حق دو میں تمہارے دل کی سلطنت پر حکمرانی کر سکوں۔ اپنا ایک ہاتھ اس کے منہ پر تو دوسرا اپنے دل پر رکھتے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر تھکے ہوئے بوجھل آواز میں حرف بحرف سچائی سے بولا۔ مسکان بت بنی اس کی دھڑکنیں سنتی، خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ اس کے اقرار انکار کے منتظر برہان اس کی خاموشی سے جیسے بکھر گیا اور زخمی سا مسکرایا۔ سمندر کے یخ پانی کی لہریں دونوں کے پاؤں کو بھگونے کی کوشش میں تھیں۔ پورا عالم مسرور تھا دو دلوں کے رقص پر یہ کیا؟ دفعتاً برہان کا ہاتھ لڑھک گیا اس کے لبوں سے اور اپنے ہاتھ میں موجود اس کے ہاتھ پر گرفت ڈھیلی ہوئی کہ مسکان کا ہاتھ سرک گیا اس کے سینے سے۔ دو رقص کرتے دل تڑپ کر زیر ہوئے جب برہان کا قدم پیچھے ہوا۔ اس کی آنکھوں میں لرزش ہوئی اور نظریں اس کے پیچھے ہٹتے قدموں سے ہوتی برہان کے چہرے پر آئیں۔ وہ اسے ہی دیکھتا مسکرا رہا تھا، جس مسکراہٹ میں ضبط، اذیت، محبت کی کرچیاں، دل کی التجائیں تھیں۔ پر اب میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، نہ ہی کوئی محبت کی زنجیریں باندھوں گا، سب تم پر چھوڑ دیا ہے میں نے۔ آج میں خود کی نہیں سنوں گا، نہ ہی تم سننا، کیونکہ یہ تمہیں مجبور کرے گا اور میرے حق میں فیصلہ دے گا، جو کہ ایک سفارش ہوئی، اور محبت میں سفارش کا قائل نہیں ہوں۔ آج سب کچھ مسکان کی ذات پر ہے۔ آج تم فیصلہ کرو گی کہ تم برہان الوی کے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا نہیں۔ اس نے پتہ نہیں کس طرح یہ الفاظ ادا کیے اور ایسے سانس بھرا جیسے سینے پر تلواروں کا وار کیے جا رہا ہو۔ دل جیسے حیوان بنا سینے کو نوچ نوچ کر کھا رہا ہو کہ ساری وجود مٹی سے اٹھ کر اس کے وجود کو نکارا بنا رہی تھی۔ منہ سے زبان چھن رہی تھی جن سے وہ الفاظ زبان سے ادا کر رہا تھا۔ یا اللہ، یہ محبت کا کیسا روپ ہے، یہ تو ایک موت ہے۔ اس نے گھومتے سر سے آسمان کو دیکھا اور پھر مسکان کی تمسخر بھری آنکھیں دیکھ کر اس نے پھر سے ہمت کی، سر کو جھٹکا، ضبط کو تھاما۔ ڈرنا نہیں، تمہارے انکار کو سنتے میں حرام موت نہیں مروں گا۔ کچھ دیر پہلے تو وحشت طاری تھی حواسوں پر، اب میرے ہوش ٹھکانے ہیں، حق انصاف نظر آ رہے ہیں۔ پہلے خود غرض تھا، اب اندھا اور بہرا ہوں۔ قسم سے ایسا کچھ نہیں کروں گا،
بس تمہارے انکار کے بعد تمہاری نظروں سے اس طرح اوجھل ہو جاؤں گا جیسے برہان الوی کی ذات ہی نہیں اس زمین پر۔ اس نے پھر سے گہرا سانس بھرا اور اسے دیکھا۔ تم، مسکان نے کچھ کہنے کے لیے لب وا کیے، برہان نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ گھبراؤ نہیں، کمزور نہیں تمہارا سوامی، حرام موت سے دور بھاگ جائے گا، بس تمہیں خوش کرنے کے لیے خود سے غافل ہو جائے گا، اس نے کہہ کر فیصلے کے منتظر نظروں سے مسکان کو دیکھا۔ دونوں کے جسم یوں تھے جیسے روح پرواز کا وقت ہو۔ نہ یخ ٹھٹرا دینے والی ہوا ان پر اثر انداز ہو رہی تھی، نہ ہی موسم کا یہ سرد جنون حواس پر غالب تھا، تو ایک دوسرے کی ذات کا جنون جس سے دونوں واقفیت رکھتے نظریں یوں اچانک کیوں پھیرنے لگے تھے۔ دفاتن وجود میں لرزش آئی، برہان کا دل دھڑکا، جانے اگلا قدم اس کی طرف تھا یا دور۔ وہ قدم پیچھے لینے لگی۔ چھٹاک سے کئی محبت کی کرچیاں اس کے وجود میں پیوست ہوئیں۔ ہا ہا ہا، اندر جانے کس کونے سے اس کی ذات پر کہکہا لگا کر کوئی پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ برہان نے گھبرا کر رخ ساحل سمندر کی جانب موڑتے دور اس سمندر کے دل دہلا دینے والے منظر کو دیکھنے لگا، جیسے اس کی گہرائی میں برہان الوی کی ذات گم ہو رہی ہو، جبکہ اس کی سماعتیں پیچھے اس دشمن جاں کے قدموں سے جڑی تھیں۔ اس کا ایک ایک پیچھے ہٹتا قدم اس کے جسم سے روح کے کھینچنے کا کام انجام دے رہا تھا۔ اس کی مسکان اس سے دور جا رہی تھی، یہ خیال دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برسا۔ دور جاتے قدموں کے بعد جیسے فضا میں سکوت چھا گیا۔ برہان نے سختی سے مٹھیاں بھینچ کر آنکھیں میچ لیں۔ ضبط اس قدر تھا کہ اس کا سر پھٹنے لگا تھا، دماغ، بازو، ہاتھ کی رگیں پھول کر نمایاں ہو گئی تھیں۔ مسکان! جب اسے احساس ہوا وہ دور جا چکی ہوگی، تب ایک دل دہلا دینے والی گرراہٹ فضا میں گونجی، اس کے نام کی۔ سیاہ رات، ساحل سمندر، یخ بستہ ہوائیں، چاند ستارے، سب اس کی بے بسی ضبط کے گواہ تھے۔ حرام موت سے بچانے کے لیے اس کا دل خود جیسے بند ہونے کے لیے پر تولنے لگا تھا۔ آس پاس ریگستان جیسی ویرانی چھا گئی تھی اور آنکھوں میں آنسوؤں کی دھند۔ اس کے اندر موت جیسا عالم اتر رہا تھا۔ اگر وہ مرد نہ ہوتا تو چیخ چیخ کر روتا کہ اکیلا ہو گیا وہ۔ ہم نے دیکھا ہے وحشتوں کا بسیرا جب نظریں جھک کر دل کی طرف گئی ہیں۔ پاپا، مجھے یہی مما چاہیے۔ کہیں دور سے اس کے کانوں میں سور کی طرح فیری کی آواز گونجی۔ پلیز بابا، اب مما کو لے کر آئیے گا، ان سے کہیے گا فیری سب جانتی ہیں، نہ مما بابا کے بغیر رہ سکتی ہیں، نہ بابا مما کے بغیر۔ وہ جب آ رہا تھا تو اس کی بیٹی نے یہ پیغام دیا تھا، تم سے کیے اس وعدے کا پاس ہے، ورنہ میری موت کا گواہ یہی وقت ہوتا۔ مسکان! اندر سے کوئی روٹھا بچہ سسک سسک کر اسے بلانے لگا، پر وہ کہیں نہیں تھی۔ اس نے اپنی آزادی چنی تھی، جس پر برہان الوی خوش تھا کہ اسے فخر ہے، اس کی محبت کمزور نہیں۔ بابا، جلدی آئیے گا۔ کانوں میں پھر سے الفاظ گونجے اور وہ آنکھیں پونچھتا سمندر کو دیکھنے لگا۔ تیری دوست بہت گہری ہے اور تمہاری طرح مضبوط کہ ڈبا سکتے ہو، ڈوب نہیں۔ ایسا سحر طاری کرتے ہو لوگ چل کر آتے ہیں، اور ایسے ٹکراتے ہو محسوس نہیں کرنے دیتے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرایا۔ اس نے ایک گہرا سانس بھرا، حال دل کو مد نظر رکھتے اسے امید نہیں تھی اس سانس کے بعد وہ دوسرا سانس لے پائے گا۔ دفاتن وہ ساکت ہو گیا جب دو موم سے ہاتھ سے رکھتے پیچھے سے آتے آگے اس کے سینے پر آئے اور پیشانی تھک کر اس کی چوڑی پشت پر ٹکا دی کہ وہ پتھر کا بت بن گیا، ساکت، منجمد۔ سوامی! اس کی مسرت سے بھرپور شریر و شوق آواز اس کی پشت سے آئی۔ وہ پتھر کا بت کیا جواب دیتا؟ اپنا وہم و گمان سمجھ رہا تھا۔ مسکان مسکراتی اس کی پشت کو دیکھتی، آگے سے اس کے دل پر ہاتھ رکھ دیے اور اپنے لب اس کی چوڑی پشت پر رکھے۔ منجمد ہو گیا میرا محبوب جب دیکھا خود کو مجھ سے دور۔ اس کے کندھے پر پیشانی ٹکا کر جذبات سے بوجھل لہجے میں گنگناتے اس کے گرد گرفت سخت کر دی۔ اس کے لمس پر برہان کے فنا وجود میں جیسے ایک نئی جان پھونکی گئی۔ اس کا دل کیسا چالاک تھا کہ فوراً سے اپنی کارکردگی پر آ گیا تھا، جیسے اس کے جسم سے نہیں دشمن جان سے تعلق رکھتا ہو۔
وہ دور ہوئی تو اس نے قطع تعلق کیا، وہ پاس آئی تو اس نے بغیر شرمندگی کے اپنا عہدہ سنبھال لیا۔ کیوں آئی ہو؟ وہ یہ سوال تو نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ اسے پلٹ کر سینے میں بھینچنا چاہتا تھا کہ وہ پھڑپھڑا بھی نہ سکے، پر غیظ و غضب میں پوچھ بیٹھا، ہاں 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 سرکار، ضبط سے ہار گئے ہو کیا؟ اتنا کھنکدار قہقہا فضا میں پھیلا، سوگوار سکوت کو چیرتا کھلکھلاتی تتلیاں بکھیر گیا۔ بے ساختہ ہی اس کے بھیجے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا اور نظریں اس کے ہاتھوں پر گئیں۔ گو بلیک گلو سے آزاد سفید ہاتھ کی مخروطی انگلیاں سامنے تھیں۔ دل سے شدید خواہش نکلی کہ ان ہاتھوں کو تھام کر ان کا لمس محسوس کرے۔ جانے کیوں یہ خود سر ضدی مغرور انا پرست سی لڑکی واپس لوٹ کر آئی، سب کچھ پاؤں تلے کچل کر۔ کیا آسان تھا اس کے لیے سب کچھ کچلنا، یا صرف برہان الوی کو زندہ رکھنے کا ایک وہم سہارا تھا؟ جانے سرکار، ہم کب کے ہار بیٹھے خود کو۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس نے ایک جھٹکے سے اس کو گھما کر اپنے سامنے کیا۔ وہ لہراتی گھوم کر سیدھا اس کے چوڑے سینے میں چھپ گئی۔ تمہاری جگہ پشت پہ نہیں، سینے میں ہے۔ اس نے اس کی نازک کمر میں بازو حائل کرتے جھٹکے سے اسے سینے میں بھینچا کہ وہ نم آنکھوں سے مسکراتی اس کی گردن میں بازو ڈال کر منہ چھپائے بے ساختہ ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تم سوداگر نہ بنو، پر میں مسکان الوی اپنی وفاؤں، محبت، جنون کا سودا تم سے کرنا چاہتی ہوں، تاکہ مجھے سودے میں اپنی ساری وفائیں، محبتیں، قسمیں دو۔ بتاؤ، کرو گے مجھ سے سودا میری خاطر؟ اس کی بھیگی بوجھل آواز گونجی۔ اسے یقین آ گیا تھا کہ یہ اس کی چڑیل ہی ہے۔ آج سچ میں بیوہ ہو جاتی اگر ایک پل کی تاخیر کرتی۔ تم سودے کا کہتی ہو؟ میں خود کو تمہارے دربار میں وار دوں گا، اس نے خوشی سے کہتے ایک دم ہی اسے اوپر اٹھاتے جوش و سرور میں گول گول گھمانے لگا۔ مسکان اس کے انداز پر کھلکھلا اٹھی، ہر سو جیسے روشنی پھیل گئی، ہوا، بادل، فضا گنگنا اٹھی، اور دور سمندر اپنی دوست کو جوش و خروش اور مسرور سا دیکھتا لہروں سے اچھل کود کرنے لگا فضاؤں میں۔ دونوں کے لبوں پر آسودہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اچھا اب اتارو، مجھے ایک کال کرنی ہے، وہ کسمسا کر بولی۔ برہان کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، پر ابھی ابھی صلح ہوئی تھی، فوراً سے جھگڑے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اگر نہ اتاروں تو؟ اس نے محبت سے پوچھا۔ برہان نے مسکراتے چاہت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر سرخرو ہو گیا محبت کے آگے۔ آج اس نے اسے جیت لیا، اس کے حق چھینے بغیر۔ اس کے بوسے پر مسکان مسرور سی فضاؤں میں جیسے رقصاں ہو گئی۔ روح میں اس کے لمس سے سرشاری اتر گئی، اور مغرور ہوتی جانثار نظروں سے ان روشن آنکھوں کو دیکھا جو اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ دونوں جیسے فاتح ہو گئے، اور اس نشے میں چور آس پاس کے ماحول سے غافل پیشانی ایک دوسرے سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ برہان اس کی اجازت کا خیال کرتے اسے نیچے اتارا، اور وہ مسکراتی اسے دیکھ کر ایک طرف ہوئی۔ زندگی سے بھرپور سرشار متبسم لبوں پر سجائے اس نے پشت پر پھیلے سنہری بالوں کو دیکھا، اور سامنے آسمان کو دیکھتے گہرا پرسکون سانس بھرا۔ اندر کا نظام جیسے نئے سرے سے وجود میں آیا ہو۔ ہر سو سکون ہی پھیلا تھا، غم کے بادل چھٹ گئے تھے، روشن اور صاف آسمان چاند تاروں سے جگمگ کر رہا تھا۔ مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ۔ وہ سمندر کی جھولتی لہروں کو دیکھتا مطمئن مسرور گنگنایا۔ بے ساختہ وہاں سے نظر پھیر کر مسکان کی طرف گھمائی، جو کلائی میں موجود واٹ سے کچھ کرتی اب وہاں سے ایک ڈیوائس نکال کر رابطہ کرنے کی کوشش میں تھی۔ برہان متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کے لبوں کی آسودہ مسکراہٹ کو اس نے کچھ دیر زرق گہری نگاہوں سے دیکھا، اور چونکتے مسکرایا، دوسری طرف متوجہ ہوا۔ میں تم سے آ کر پوچھوں گی غدار، وہ تڑک کر لہجے میں غصے سے بولی، لبوں پر مسکان سجائے۔ یہ ایک فیس ایکسپریشن گیم تھا جس سے وہ سامنے والے کو بآسانی دھوکہ دے سکتی تھی۔ لیڈی باس، میں مجبور تھا، شہوار کی خوفزدہ آواز گونجی۔ مسکان کے تیور ایسے تھے کہ ابھی وہ سامنے ہوتا تو شوٹ کر دیتی۔ بکواس بند کرو، فلائٹ بک ہے نا؟
اس نے غصہ ضبط کرتے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی پر، اس نے الجھ کر جواب دیا۔ پر ور کو چھوڑو، مجھے جیسے ہی موقع ملا ایئرپورٹ پہنچ جاؤں گی، صبح اٹلی میں ملیں گے، بی ریڈی۔ اس نے پر اصرار مسکراہٹ سے کہا اور خود کو مسکرا کر دیکھتے برہان کو محبت سے دیکھا۔ بے شک وہ اس کا جنون عشق تھا۔ اوکے، دوسری طرف اٹکتے مثبت جواب پاتے اس نے رابطہ منقطع کیا اور گھڑی سیٹ کرتے ایک گہرا پرسکون سانس لیتے سامنے کھڑے برہان کی طرف قدم اٹھائے۔ دفعتاً اس کی نظر سمندر کی گیلی ریت اور لہروں پر پڑی تو مسکرا کر جلدی سے اپنے پاؤں بوٹ کی قید سے آزاد کر دیے۔ مسکان، ایسا مت کرو، سردی لگ جائے گی، برہان نے فکر مندی سے کہتے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ بے فکری سے کندھے اچکا گئی۔ میں نازک تتلی نہیں ہوں سوامی، اور یہ تمہیں یہاں لانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ پاؤں کو چھوتے یخبستہ پانی کے لمس کو محسوس کرتی گلاب کی طرح نکھر کر بولی اور اپنی باہیں دونوں اطراف فضا میں پھیلا دیں۔ برہان نے مبہوت ہو کر یہ منظر دیکھا جہاں پورے چاند کی روشنی میں وہ سنہری تتلی پر پھیلائے سکون کو اپنے اندر اتار رہی تھی۔ مخمور نظروں سے دیکھتے وہ چلتا اس کے بالکل سامنے رکا۔ چاند کی سنہری روشنی میں اس کے سنہری بال نہا کر سونے کے بال معلوم ہو رہے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر انگلیوں کے پوروں پر انہیں محسوس کیا۔ اس کے لمس پر مسکان مسکرائی اور آنکھیں کھولیں تو اسے سامنے پایا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس نے آگے بڑھتے اس کے بوٹ پر پاؤں رکھے اور گردن میں بازو ڈالے۔ برہان نے جھک کر اس کی گردن میں گہرا سانس بھرا۔ نازک تتلی نہیں، سنہری تتلی ہو، اس نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ چلیں؟ وہ بولا۔ کہاں؟ مسکان نے مدھم لہجے میں پوچھا۔ اٹلی۔ اس کے جواب پر وہ جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جہاں الفت بارفنگی کے جذبات تھے۔ پر تمہیں، اس نے کچھ بولنا چاہا کہ برہان نے آنکھوں کے اشارے سے روک دیا۔ جہاں تم، وہاں تمہارا سوامی، تمہاری خوشی کامیابی میں ہم قدم ہوں، اس نے محبت اور خلوص سے کہا اور اس کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کی۔ اور یہ جملہ مسکان کے لبوں پر مسکراہٹیں بکھیر گیا۔ ایک لمحہ نہ لگا اسے فیصلہ کرتے۔ نہیں، جہاں برہان الوی، وہاں مسز برہان الوی۔ پر تمہارا مشن؟ وہ پریشان فکر مند ہوا۔ مسکان کو ہمیشہ کی طرح اپنی سانسوں میں محسوس ہوا۔ بعد میں، شرما کر اس نے اقرار کیا اور جھٹ سے چہرہ اس کے سینے میں چھپایا کہ اس اچانک افتاد پر وہ شاکڈ رہ گیا اور جب سمجھ آیا تو کہا لگا اٹھا۔ اوہ مائی گاڈ، تم شرما رہی ہو مسو؟ اسے یقین نہیں آیا۔ ساتھ مسکان بھی ہنس پڑی۔ یہ احساسات، جذبات انوکھے سے تھے۔ اقرار کرتے اسے زندگی میں پہلی بار شرم محسوس ہوئی کہ نظریں نہ ملاتے وہ چھپ گئی۔ پہلے خوشگوار حیرت سے پوچھا، تم؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا اور وہ بے خود ہوتا اسے مبہوت دیکھتا رہا۔ بے شک عورت کے اقرار میں سکون تھا۔ چلیں؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ کہاں؟ ابرو اچکا کر استفسار کیا کہ یہ ادا تیر کی طرح برہان کو دل پر وار کرتی محسوس ہوئی، پر وہ برداشت کر گیا۔ پھولوں کے دیس میں۔ ایک الوداعی نظر سمندر کی جھومتی لہروں پر ڈال کر اس نے مسکان کو بازوؤں میں اٹھایا اور روانی سے قدم آگے بڑھائے۔ دونوں پرسکون مسرور تھے۔ مسکان کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی، وہ ایک بار پہلے بھی عارف کے ساتھ وہاں جا چکی تھی ایک کیس کے لیے۔ سوئٹزرلینڈ؟ وہ خوشی سے بولی، اسے بہت پسند تھا۔ ہاں، سنہری تتلی کے لیے پھولوں کا دیس ہی خوب رہے گا۔ اس نے معنی خیز نظروں سے دیکھا اور ان نظروں کا مفہوم سمجھتے مسکان کے نقوش میں سرخی تیزی سے دوڑی، ساتھ ہی اس کا چہرہ متغیر ہو گیا جسے دیکھ کر برہان دل کھول کر ہنسا۔ تم مجھے بھول رہے ہو ایس ایس پی؟ اس نے تیوروں کو بدل کر اپنی خفت مٹائی۔ تم کیا بھولنے والی چیز ہو؟ اس نے پھر سے ذو معنی کہا۔ وہ سٹ پٹا گئی اور برہان نے اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے جاندار کہا لگایا۔ سر؟ وہ فٹ پاتھ پر اسے باہوں میں بھر کر چل رہا تھا کہ پاس ہی بی ایم ڈبلیو کے ٹائروں کی چڑچڑاہٹ محسوس ہوئی اور پلک جھپکتے ان میں سے دو آدمی نکل آئے۔ مسکان نے چونک کر دیکھا جو مؤدب سے اس سے ٹرانسمیٹر لے رہے تھے اور گاڑی کی کیز ان کی جانب بڑھائی۔
दूसरा बुरहान के कहने पर भाग कर मुस्कान के बूट ले आया और उन्हें गाड़ी में रखते खुद इजाजत लेकर वहां से दूसरी गाड़ी में चले गए। ये सब क्या था? फ्रंट सीट पर बैठी मुस्कान हैरत से गोया हुई। सब क्या नहीं, बस इतना था कि जब तुम चकमा देकर गाड़ी से भागी तो मैं अपनी बेटी को एयरपोर्ट पर जमान के हवाले करके सैर आलिम के पास गया और उससे अपने प्लान के हिसाब से मदद मांगी। वो बहुत भला आदमी था। सुनते फौरन से मदद के लिए अपने 2 आदमी सौंप दिए जिन्होंने मुझे काफ़ी ईमानदारी से गाइड किया और मैंने उसकी मदद से अपना प्यार हासिल कर लिया। उसके हाथ की पुश्त पर लब रखते उसने गंभीर लहजे में सब कुछ सुना दिया। सईर! खामोश बैठी मुस्कान एकदम खूनख्वार होकर चीखी। हाँ, क्या हुआ? वो भला आदमी है यार, बुरहान ने कहकहा लगाते पूछा। भला आदमी नहीं है, कोई भलाई नहीं की है उसने तुमसे। चालाक, खुदगर्ज, मतलबी इंसान है वो। उसे मालूम था अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं गई तो उसकी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी, तभी रास्ते से साफ किया है। उसकी बात सुनकर बुरहान दिल खोल कर हंसा। चलो कुछ भी है, मेरा तो भला हुआ ना, अल्लाह उसे अजर देगा। महसूस होकर शरीर लहजे में कहते उसने गाड़ी स्टार्ट की। मुस्कान का बस नहीं चल रहा था अभी उस चालाक इंसान को सबक सिखाकर आए, पर उसने गर्दन घुमाकर बुरहान को देखा जो मसरूर सा मुतबस्सम ड्राइविंग कर रहा था। उसे खुश देखकर वह खुद भी मुस्कुराती और विंडो के बाहर यूनान की रोशनियों को देखती अलविदा कहने लगी। बेशक मुश्किल वक्त में इस रोशनियों से नहाते खूबसूरत मुल्क और इसके हसीन मुखलिस लोगों से भरे शहर ग्रीस ने उसका बहुत साथ दिया था और यहाँ हर ऐसे कितने ही लोग थे जो नहायत ही मुखलिस थे, बल्कि कई तो यहाँ उसे अपने मुल्क के दोस्त भी मिले थे। वैसे कितनी छुट्टियां हैं? बुरहान ने बाजू उसकी गर्दन के गिर्द हाइल करके उसे अपने करीब किया और मुस्कान ने आसूदगी से उसके शाने पर सर रखा। 2 माह, पर अब इरादा बदल गया है। उसने बहकी नजरों से उसकी झुकी पलकें देखकर कहा। मुस्कान की सुट्टी गुम हो गई। अब क्या इरादा है? वो मुस्कुराहट दबाकर बोली। 4 माह, उसने हंसकर बताया। वो आंखें फैलाकर उसे देखने लगी और उसकी हैरत से फैली आंखों में देखते आंख दबाकर उसने बुलंदो बांग कहकहा लगाया जो पूरी गाड़ी में गूंज उठा। फिजाएं इस अनोखे मिलन पर गुनगुनाती उनकी गाड़ी के गिर्द रक्से मोहब्बत में थीं। उसे सिमटते देखकर गाड़ी के विंडो बंद करते उसने हीटर ऑन किया। क्या सोच रही हो? उसके बालों पर बोसा देते मुसलसल खामोशी पाकर उसने पूछा। सोच रही हूँ हम दोनों को साथ देखकर छोटे पैकेट का क्या रिएक्शन होगा। उसके सवाल के साथ ही दोनों का कहकहा साथ गूंजा। सॉरी, अपने असूलों की खिलाफ वर्जी करते वो बोली। बुरहान ने कुछ चौंकते उसे देखा और पसे मंजर समझकर वो बिफर गया। बात मत करो मुझसे, उसने गुर्रा कर कहा और उसकी हालत पर मुस्कान का कहकहा लगा। ये तो मुमकिन नहीं। उसके गले में बाजू डालकर उसने मोहब्बत पाश नजरों से देखा। वो बर्फ की तरह पिघल गया। बहुत बुरी हो। अफसोस से नफी में सर हिलाते उसने कहा और नजरें सामने रूट पर जमाई। अब जैसी भी हूं कबूल किया है और अल्लाह ने तुम्हें बर्बाद करने के लिए मेरा ही इंतखाब किया है। अदाए बेनियाजी से बाल झटकते वो बोली। बदला चुकाओगी, बता रहा हूं, उसने वार्न किया। मुस्कान ने कंधे उचकाकर बबल निकाला। वैसे तुम्हें वहां से निकालने में किसका हाथ था? उसने जानकर अनजान बनते पूछा। छोटे पैकेट का। बबल चुबाती हुई मुस्कुराती नजरों से बाहर देखती वो बोली। क्या बना दिया है उसे? अफसोस ही अफसोस था। अपुन का पैकेट, कहकहा लगाकर वो बोली। मेरे पैकेट तुम्हें वहां चलकर फुर्सत से समझाऊंगा। एक बाजू उसकी कमर में डालकर खुद में भींचते वो बोला और वो मुस्कुराती उसके दिल के मुकाम पर लब रख गई। बुरहान मोहब्बत की इस अनायत पर मसरूर सा ड्राइविंग करता बातों के दौरान एयरपोर्ट की तरफ रवाना था।